बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से मैं अपने आप को रिवाइज़ बाज़ दफ़ा करता रहता हूँ कि मैं जिस तरह का बना, कैसे बना, बचपन में ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा बद अखलाक कैसे था, तो नॉर्मली यही चीज़ें ज़हन में आती हैं कि जेनेटिक भी कुछ उनको सुना ये है कि बड़े बूढ़े भी जो उनसे थे काफ़ी सख्त मिजाज ही थे, और मेरा कुछ सोशल एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसने उस चीज़ को मज़ीद बढ़ाया होगा। तो सोचते सोचते थोड़े दिन पहले मेरे बात ज़हन में आई कि ये जो हमारा मुल्क है जिसको हम पाकिस्तान माशाल्लाह कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुझे ऐसा लगने लग पड़ा कि इसकी जो सी आबादी है ना जी, कमो बेश ये एक ख़ास माइंडसेट की ही आबादी है। एक ख़ास तरह के इसके शौक़ हैं, एक ख़ास तरह की इसकी प्रॉब्लम्स हैं, एक ख़ास तरह का इसका बिहेवियर है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़हन में आती गई कि ये कैसे हुआ होगा। तो इसके साथ ही मेरे ज़हन में आई बात, आपको याद होगा हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो उनसे एक्स DG ISPR थे आसिफ गफूर साहब, वो एक लफ्ज़ यूज़ करते थे 5th जनरेशन वॉर। तो उससे ऐसा लगता था, या लगता है ज़ाहिर है आप लोगों को भी, हम सब को भी, ये कोई रीसेंट पास्ट की चीज़ है, कोई 10-15 साल के अंदर कोई चीज़ इवॉल्व हुई होगी। तो मैं दो मौज़ूआत पे बात करना चाहूँगा कि जो हमारे मिजाजों के अंदर मौजूद हैं, एक मजहबीपन और एक थोड़ी मायूसी और एक अक्खड़ मिजाज होना। मेरे ख्याल में बात शुरू होती है 1979 में, प्रॉबली सबसे पहले फ़िल्म मौला जट आई थी। मौला जट एक ऐसी फ़िल्म थी, मेरी खैर मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से, मैंने नहीं भी देखी है, मुझे तो खैर वो भी बड़ी पसंद आई। तो मौला जट एक ऐसी फ़िल्म थी कि जिसने कुछ ऐसा किया कि जो सारा का सारा फ़िल्म इंडस्ट्री का शिफ्ट था वो कराची से लाहौर हुआ, और इवेंचुअली जो हमारे गुजर बरादरी वगैरह के भाई हैं, या इस तरह चौधरी जट टाइप जिनसे माशाल्लाह लोग हैं, ज़िम्मेदारा करने वाले, इस तरह के लोग एज ए प्रोड्यूसर फ़िल्मों के अंदर आए, और पंजाब बल्कि लाहौर जो था वो फ़िल्म इंडस्ट्री का गढ़ बन गया। कराची सुना है कि उस ज़माने में बिल्कुल स्टूडियोज़ वगैरह जो उनसे थे वो बिल्कुल बैरन, बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे। ये सारे यहाँ पे एवेन्यू स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, ये वाले सारा वक्त 24 घंटे रौनक लगी रहती थी। मुझे थोड़ा सा इसलिए भी इस सारी कहानी का इस तरह से पता चला कि मैंने कोई बीच में 1 साल या 10 माह जो से सजाद गुल साहब के साथ थोड़ा सा काम किया हुआ है। तो मेरा एवेन्यू स्टूडियो में आना जाना था, तो वहाँ पे पुराने लोगों के साथ बैठ के मैंने वो जो उनसा पीक पीरियड था, माज़रत से मैं उसको गोल्डन पीरियड नहीं कहता, पीक पीरियड था फिल्मों बनने का, तो वो मैंने कहानियाँ सुनी हुई हैं। अच्छा, उन जो सारी मूवीज़ थी, शायद ज़िया साहब के माशाल्लाह का असर का एक नमूना वहाँ से शुरू होता है हमारे साथ, कि वो जो जितनी भी मूवीज़ बन रही थी 78-79 से लेकर आगे 10-11 साल तक, वो पंजाबी मूवीज़ थी और गंडासे वाली मूवीज़ थी, या पिस्तौल बंदूक भी थी। तो उसमें मरते मरते भी जो उनसा हीरो था वो मरता कोई नहीं था, और वो कोई 100-200 बंदा मार दिया करता था अपनी गोलियों से, गोलियां भी नहीं ख़त्म होती थी उसकी, और ना बंदूक की नाली फटती थी। तो वहाँ से एक ख़ास किस्म की वहशत का एहसास भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे अंदर पोर इन होना शुरू हुआ। और दूसरा ये था कि ख़ास किस्म का रिएक्शन देने का स्टाइल भी इसके अंदर आया। इसी तरीके से ये वो ज़माना है जिसके अंदर मजहबियत भी एक ख़ास तरह की शुरू हुई। इससे पहले मतलब ये नहीं था कि 78-79 से पहले कोई खुदा ना खास्ता काफिर रहते थे पाकिस्तान में। 73 का जो सा इस्लामिक एक किस्म का जो हमारा आइन था वो आ चुका था। पाकिस्तान बना या नहीं बना, बहरहाल कलमे का नाम लेके बनाया गया था, तो मुसलमान ही इधर रहते थे। लेकिन एक ख़ास तरह की मजहबियत इस तरीके से आई, जो मुझे याद पड़ता है कि जो अर्लीस्ट चीज़ें
ضیاء صاحب کی دور میں تھی وہ مجلس شورا والی بھی تھی، جس میں سے بہت تھوڑی دیر کے لیے مشہور اس لیے زیادہ ہوئی کہ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے چھوڑ دیا تھا. تو ٹی وی کے اوپر آپ کا سب سے پہلے تو مذہب داخل ہوا اس طریقے سے کہ اگر جو میرے ہم عمر لوگ ہیں ان کو یہ یاد ہوگا کہ لیٹ 70s اور ارلی 80s تک ایک صاحب تھے غلام احمد پرویز، وہ بڑے مشہور تھے. شاید ان کا بندوبست کرنے کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کے ٹی وی پہ پروگرام شروع کیے گئے. پھر ڈاکٹر اسرار احمد کے تھوڑے عرصے بعد یا کچھ عرصے بعد ڈاکٹر طاہر القادری کے پروگرام شروع کیے گئے. تو ایک درس قرآن اور ایک جسے کہتے ہیں مذہبی پروگراموں کا جو سلسلہ تھا وہ خاص طریقے سے شروع کیا گیا. اور اس کے علاوہ ٹی وی پہ کچھ اس طرح سے کیا گیا کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، ٹی وی پہ ظاہر ہے یہ جو ان سے جن کو سرخے یا انقلابی لوگ کہتے تھے، ان کا تو شکل وقل دکھانی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی. جیسے یہ حبیب جالب ٹائپ لوگ تھے یا فیض احمد فیض وغیرہ لوگ تھے، لیکن جگہ تو پر کرنی تھی. تو فیض احمد فیض، حبیب جالب ٹائپ، میں صرف دو نام سے لے رہا ہوں کہ سے مثال دینے کے لیے. ان لوگوں کی بجائے جو ان سے تھے مذہبیت پسند لوگ یا خاص طرح کا ایک کلچر اور پاکستان کا ایک جو ڈیفینیشن خاص طرح کی ٹو کرنے والے لوگ تھے، وہ ٹی وی کے اوپر آنے شروع ہو گئے. اور ایک اور چیز جو مجھے اب بڑی یاد آتی ہے کہ نارملی ہمارے معاشرے کے اندر آپ جناب کا رواج ہوا کرتا تھا. ٹی وی کے اندر ایونچولی اس 80s سے لے کے 90s تک ایک اور بڑی چیز آئی کہ آپ سے جو اینکر ہوتا تھا، یہ جو لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے، تو اپنی فرینکنس کو شو کرنے کے لیے یہ لوگ پہلے آپ سے تم پہ آئے اور پھر تم سے تو پہ آئے. تو یعنی کہ ایک آہستہ آہستہ ایک نئی قسم کی جو تھاٹس تھیں وہ انکر یا ڈیولپ کرنے کی کوشش شروع کی گئی ٹی وی کے تھرو بھی، جس کے اندر آپ کا مذہبی پروگرام بھی تھے، آپ سے تو والا کلچر بھی تھا. اس کے علاوہ جو ڈرامے تھے وہ زیادہ تر جو سے تھے وہ تصوف، اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ تھے. یعنی کہ وہ کوئی یا تو فلموں میں ایکسٹریم لڑائی چل رہی تھی اور ٹی وی میں اس طرح کا ماحول تھا جس کے اندر زندگی جو سی تھی وہ آخرت کے بعد یا مرنے کے بعد ہی شروع ہونی تھی. تو وہاں سے یہ چیز. اچھا، اس کے درمیان میں مجھے یاد پڑتا ہے مڈ 80s میں یہ الحمرا لاہور میں جن لوگوں نے دیکھا ہو بلڈنگ، مجھے بہت دھندلا سے یاد ہے ہم نئے نئے لاہور آئے تھے تو یہاں پہ بلڈنگ نہیں تھی، یہ ٹینٹ ٹونٹ یا اس طرح کا کوئی سٹرکچر سا کھڑا تھا. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ پہلا ڈرامہ جو دیکھا وہ الحمرا میں دیکھا تھا، باہر تھیٹر میں لگا ہوا تھا. فردوس جمال کا کوئی ڈرامہ تھا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. لیکن جو 86-87 کے اندر میں نے جو پہلا پراپر تھیٹر جو مجھے یاد ہے کافی حد تک وہ باغ جناح میں تھا. اور اس میں جو بہت سارے کردار ہوں گے لیکن جو مین کردار تھا وہ امان اللہ صاحب نے ادا کیا تھا. امان اللہ صاحب واللہ عالم، یہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ خود کر رہے تھے، یہ کسی سکیم کا حصہ تھا یا ایک زمانہ ایسا آیا ہوا تھا. تو ایک پنجاب کی جو جگت تھی اس کو ایک نیا رنگ ملا. پنجاب کے اندر جگت کا کلچر صدیوں پرانا ہے، لیکن ہماری تھیٹر کے اوپر جو تھیٹریکل پرفارمنس تھی اس کا جو مین تھیم بنا یا مین جو اس کا نظریہ یا پریزنٹیشن بنی وہ یہ تھی کہ امان اللہ صاحب اپنے باقی ساتھیوں کو یا باقی ساتھی مل کر کسی اور کو جگت کا مطلب ہوتا تھا ذلیل کر کے چپ کرا دینا. یعنی کہ تالیاں تب بجتی تھی، لوگ خوش تب ہی ہوتے تھے جب کسی ایک بندے کو بے بس کر دیا جاتا تھا، اسے اتنی گندی بات کی جاتی تھی. سٹارٹ کے اندر وہ جگت گندی نہیں تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر غلاظت بھی آئی، گندے الفاظ بھی آئے اور مختلف طرح کی گالیوں کا بھی رواج پیدا ہوا. مقصد صرف یہ تھا کہ تھیٹر کے اندر 3 گھنٹے لوگ بیٹھ کے صرف اس بات کو دیکھتے تھے کہ کیسے کسی نے کسی کو ذلیل کر کے چپ کرا دیا. تو اب
آپ ذرا سوچئے، یہ میں صرف معاشرے کا ایک اینگل، ایک رخ آپ کو دکھا رہا ہوں، یاد کرا رہا ہوں، دکھا کے آ رہا ہوں کہ فلموں میں مولا جٹ، وحشی جٹ، شیر خان، قتل و غارت، اور کہ اگر کسی نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس کا گاٹا ہی اتار دینا ہے، اور ٹی وی کے اوپر جو سا ہے وہ مذہبی پروگرام ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر طاہر القادری کے، اور ساتھ تصوف کے اشفاق احمد بانو قدسیہ ٹائپ لوگوں کے ڈرامے، جس کے اندر دنیا جو سی ہے وہ کٹ گئی ہے، اور وہ اب جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہی ملنا ہے، یعنی کہ مر کے ہی ملنا ہے۔ اور تیسری یہ تھیٹریکل چیز تھی جس کے اندر آپ کا، اور یہ اس کو ایک عام چیز مت سمجھیے کہ تھیٹر کے اندر لاہور شہر کے اندر یا گجرانوالہ میں یا ٹوبا ٹیک سنگھ یا ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں یہ تھیٹر ہو رہے ہیں، نہیں۔ جو لاہور کا تھیٹر تھا 80s کا خاص طور پہ، اس کی کیونکہ وی سی آر آ گیا تھا، ویڈیو کیسٹس آ گئی تھیں، وہ مشرقی انڈین پنجاب بھی جا رہا تھا، یورپ میں بھی جا رہا تھا، امریکہ میں بھی جا رہا تھا، یعنی کہ جو سب سے زیادہ چیز ہماری مارکیٹ ہوئی ہے، یا وہ چیز، دو چیزیں جو لوگوں نے سب سے زیادہ دیکھی ہیں، وہ ہمارے تھیٹر کے ڈرامے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا شوق تھا لوگوں کو 80s میں، ابھی بھی سنا ہے لیکن مجھے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن 80s میں کم از کم میرے سامنے اس کا آغاز ہوا تھا، لوگوں کو کشتیاں دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اوور آل ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص قسم کی وحشی قوم اور ایک خاص قسم کی ایک ایسی قوم کو تیار کیا جا رہا تھا جس کا دنیا کے کسی بھی کنسٹرکٹیو کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیں 5th جنریشن وار کی طرف۔ میرے خیال کے مطابق ہمارے یہاں پہ 5th جنریشن وار کی پہلی اگزامپل کرنٹ ٹائمز کی نہیں ہے کہ یہ پچھلے 10 15 20 سال کے اندر ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ خاص الخاص 5th جنریشن وار لیٹ 70s اور 80s کے اندر فل بوم پہ چل گئی تھی۔ اب مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جہاد افغانستان چل رہا تھا، اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پوری دنیا میں اور بعض اور جگہوں پہ اسلامی قلعہ ہمارا ملک بنا کے اسلامی جھنڈا گاڑنے کا بڑا شوق تھا، تو ہو یہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں امریکہ کے اندر کوئی 4 5 6 تھنک ٹینک بیٹھے تھے۔ ان تھنک ٹینکس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ جو اس خطے میں اس وقت ظاہر 10 12 14 کروڑ ہماری آبادی ہوگی، کہ اس 12 14 کروڑ آبادی کو انہوں نے ایک اسائنمنٹ کے طور پہ لیا، اور اس اسائنمنٹ کا مطلب یہ سوچا کہ اس قوم کو یا یہ جو آبادی ہے دنیا کی، اس کے متعلق کرنا کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ استعمال شاید ہمارا، مجھے ایسا لگتا ہے، ہمیں ایندھن کے طور پر لیا گیا وارز کے لیے، کنفلکٹس کے لیے۔ دیٹ از وائی اس کنفلکٹس اور وارز کے لیے ہمارے استعمال کے لیے ہمارے لیے 3 چیزیں وہی جو میں نے پہلے بات کی شروع کی گئیں: بدتمیز، مایوس، مذہبی۔ یہ تاکہ بدتمیز کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑے کے لیے تیار رہیں گے، سنیں گے نہیں۔ مایوس کا مطلب یہ کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس ملک میں بہتری نہیں ہو سکتی۔ مذہبی کا وہ رنگ ذہن میں رکھیے، میں خود بھی ایک مذہبی آدمی ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ 70s 80s 90s میں اور اب بھی کافی حد تک اس مذہب کا تعارف کیا گیا جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کا کسی بھی قسم کا انسان کے خلاقیات کو بہتر کرنے سے، زندگی نکھارنے سے، قوم کو تیار کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ والا اسلام ہے جو حج پہ جا کے تمام گناہ معاف کروا لیتا ہے۔ وہ والا اسلام ہے جو صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے انسان کو 0 میٹر کر لیتا ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا سپورٹیو اسلام نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جو میرے خیال کے مطابق کسی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک کا کنسیو کیا ہوا اسلام ہے جس کو یہاں پہ پھیلایا گیا۔ تو یہ ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق اصل میں 5th جنریشن وار، جس کے اندر
ہاں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی کیونکہ 80s میں دہشت گردی بھی شروع ہو گئی تھی. اور آپ ایک اور بڑی خوفناک بات سمجھیں, اس 5th جنریشن وار کے اندر نہ صرف کہ ہمیں بدتمیز, مایوس اور غلط قسم کا مذہبی بنایا گیا, بلکہ پاکستان کے 4-5 اکائیوں کو آپس میں توڑ دیا گیا. توڑا کیسے گیا؟ پنجابیوں کو کہا گیا, اس وقت ظاہر صوبہ سرحد تھا, اب کے پی ہے, کہ صوبہ سرحد کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے صوبہ سرحد والے 80s کے اندر جو اپنے گھر بار برباد کروا رہے تھے, اپنی جانیں دے رہے تھے, ان کی روزگار کا ستیہ ناش پھر چکا ہوا تھا. لیکن پنجابیوں کے خیال کے مطابق یہ لوگ صحیح نہیں تھے. پنجابیوں کے خیال کے مطابق سندھ کے لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے. پنجابیوں کے خیال کے مطابق بلوچستان کے لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے. سندھیوں کے خیال میں پنجابی غلط تھا, کے پی کے خیال میں پنجابی غلط تھا, بلوچستان کے خیال میں پنجابی غلط تھا. تو آپس میں چوتھی چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں جو مذہب اور اس بدتمیزی اور اس مایوسی کے علاوہ کی گئی, وہ آپس میں ان کے کنیکشن کو توڑ دیا گیا یا کاٹ دیا گیا. آپ سو دیکھیں, میں اپنی مثال دیتا ہوں, کسی اور کا کیا کہوں. میری عمر 52 سال ہے, میں آج تک بلوچستان نہیں گیا ہوں. حالانکہ بلوچستان میں کیونکہ کوئٹہ شریف میں میرے محترم شیخ صاحب کی پیدائش ہوئی ہے, تو میں اس سے خاص عقیدت کوئٹہ سے بھی رکھتا ہوں, بلوچستان سے بھی رکھتا ہوں. لیکن ہمارے ذہنوں میں نا کہیں نہ کہیں حالانکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, سفید داڑیاں ہو گئی ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں بلوچستان کو کس طرح کا ہوا بتایا گیا ہوا ہے. تو اب یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس 5th جنریشن میں ایک آئیڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس 5th جنریشن وار کا ریورس چلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک چیز مل گئی ہے. یہ جو فیس بک خاص طور پہ یا سوشل میڈیا کے دوسرے ایلیمنٹس ہیں, پہلے چلو ہم پنجابیوں کو نہیں پتہ چلتا تھا کے پی میں کیا ہے, کے پی والوں کو ہمارا نہیں پتہ چلتا تھا, بلوچستان کا نہیں پتہ چلتا تھا, سندھ کا نہیں پتہ چلتا تھا, گلگت بلتستان کا, آزاد کشمیر کا. فیس بک ہمیں ایک موقع دے رہی ہے سب سے پہلے تو آپس میں انٹریکٹ کرنے کا ایز اے پاکستانی. دوسری چیز, ہمیں سب سے زیادہ چیز جو یہ فائدہ دے سکتی ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کچھ بہتر لکھ لیتے ہیں یا ویلاگس بنا لیتے ہیں, میری ان سے ایک درخواست ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں مذہبی, غیر مذہبی, سوشلی بہت غصہ چڑھانے والی ہیں, چڑھنے والی ہیں, لیکن ہماری 2-3 جنریشنز کو برداشت اور صبر سے کام لے کر ان چڑھنے اور غصہ دلانے والی چیزوں کو اگنور کر کے ہمیں اپنی لکھاوٹ مینس کے لکھنے لکھانے تحریر سے اور اپنے ویلاگ سے لوگوں کے اندر شیئرنگ, کنیکٹیوٹی اور امید کی بات زیادہ کرنی چاہیے. وہی بات آپ اگر ایک معاشرے میں, جس طرح بعض ہمارے بہت اچھے لکھنے والوں کو میں دیکھتا ہوں, بات وہ غلط نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کی ہر جملے, ہر بات میں ایک غصہ ہے. غصے سے بھیا کبھی کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکے گی. میری درخواست یہ ہے کہ آئیے فیس بک کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے ایک محبت کی 5th وار چلاتے ہیں, اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ساتھ چلاتے ہیں. جس کا جو ایک مثال کے طور پر ایک پنجابی, ایک کے پی کے ایک بندے کا, بلوچستان کے ایک بندے کا, سندھ کے ایک بندے کا بھی کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ کر دے, صرف زبانی باتیں نہ کرے. جو اس کی اوقات, جو اس کی چیزوں کے اندر شامل ہے وہ کر سکے, تاکہ یہ جو 70s سے ہمارے. اور سب سے بڑی بات یار, اگر گورا ہمیں ہینڈل کرنے کے لیے اور خاص طرح کا بنانے اور ڈیولپ کرنے کے لیے ایک تھنک ٹینکس بنا سکتا ہے, تو ہمیں تھنک ٹینکس بنانے میں کیا تکلیف ہے پازیٹیوٹی کے لیے. باقی لوگ ادھر سے جا رہے ہیں, پرتگال جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. یہ ملک, کنٹریز کی جو بارڈرز ہیں یہ 100-125 سال پہلے بنے ہیں بھیا. یہ کبھی بھی انسان ایک جگہ محدود نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ یہ بات ہے جو ایک دو ڈاکٹر شفیق سے بات کرتے انہوں نے بڑی اچھے جملہ بولا کہ یار 24 کروڑ لوگ تو پاکستان سے نہیں نہ جا سکتے, زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ 2 کروڑ چلے جائیں گے. باقیوں کے لیے تو کچھ کرنا ہے نا. تو باقیوں کے لیے جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے,
اور یہ 5th جنریشن وار اپنے طور پہ اپنے طریقے سے شروع نہیں کریں گے، کچھ ہونا مشکل ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔